बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज पहली मरतबा मैं आप हज़रात से बराह रास्त मुखातिब हूँ। ये एक तजर्बाती नशिस्त है। इंशाअल्लाह अगर इस तजर्बे में कामयाबी हुई तो इस सिलसिले को जारी और सारी रखा जाएगा। क़ुरबानी के मुख्तसरन फ़ज़ाइल और मसाइल के हवाले से कुछ गुफ्तगू मुझे आप हज़रात से करना है। अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं, अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, अल्लाह ताला हमारे राज़िक़ हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हमारे लिए मुनासिब समझा और फ़ायदामंद समझा, उन चीज़ों को हमारे लिए जायज़ और हलाल करार दिया, और जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए नुकसान का बाइस समझा, क्योंकि अल्लाह के इल्म में तो सारी बातें मौजूद हैं, तो उन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजायज़ और हराम करार दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपना क़ुर्ब हमें अता करने के लिए इबादात के मुख्तलिफ़ तरीक़े हमारे लिए मुंतखब फरमाए और पसंद फरमाए। उन्हीं तरीक़ों में से एक तरीक़ा क़ुरबानी का तरीक़ा है कि अल्लाह ताला ने इस क़ुरबानी के तरीक़े को हमारे लिए अपना क़ुर्ब हासिल करने के लिए हमें इसका पाबंद किया। और ये क़ुरबानी की तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितनी कि ख़ुद इंसानियत की तारीख़ है। चुनाचे इस रुए ज़मीन पर सबसे पहली क़ुरबानी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो साहबज़ादे हाबील और काबील ने की। हाबील की क़ुरबानी चूँकि इखलास पर मबनी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी क़ुरबानी को कबूल फ़रमाया, और काबील की क़ुरबानी इखलास पर मबनी नहीं थी, इसलिए उसको अल्लाह पाक ने कबूल नहीं फ़रमाया। गुज़िश्ता उम्मतों में ये तरीक़ाकार था कि एक बड़े चबूतरे के ऊपर जो भी नज़र व नियाज़ और जो भी अल्लाह के रास्ते में चीज़ क़ुरबान की जाती थी उसको रख दिया जाता था। आसमान से एक आग आती थी जिसकी क़ुरबानी कबूल होती थी, उसकी क़ुरबानी को आसमान से आती हुई आग जला दिया करती थी, और जिसकी क़ुरबानी कबूल नहीं होती थी उसकी क़ुरबानी को कुछ भी नहीं किया जाता था, यानी आग उसको छेड़ती भी नहीं थी। गोया कि वहीं पर फ़ैसला हो जाता था कि कौन अल्लाह के यहाँ मुक़र्रब है और कौन अल्लाह के यहाँ मुक़र्रब नहीं है, किसकी क़ुरबानी को अल्लाह पाक ने कबूल फ़रमाया और किसकी क़ुरबानी को अल्लाह ने कबूल नहीं फ़रमाया। इस उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला की यह ख़ास रहमत है कि अल्लाह ताला ने आमाल का नतीजा लोगों पर ज़ाहिर नहीं किया। अब हम जितने भी आमाल करते हैं, ये आमाल कबूल हैं या नहीं हैं ये अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह ताला ने उस फ़ैसले का इजहार यहाँ पर नहीं फ़रमाया कि ये क़ुरबानी कबूल हो गई है, या किसी का नेक अमल कबूल हुआ है या नहीं कबूल हुआ, या किसी ने अल्लाह के रास्ते में ज़कात दी है या सदक़ा व खैरात किया है वो कबूल हुआ है या नहीं कबूल हुआ। इसका फ़ैसला और इस फ़ैसले का इजहार इस दुनिया के अंदर नहीं किया जाता। तो ये अल्लाह ताला की रहमतों में से एक बड़ी रहमत है। तो बहरहाल आज की नशिस्त में मैं चंद एक बुनियादी मसाइल मुख्तसरन आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने एक मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जी मारूफ साहब, क़ुरबानी करते वक्त कितनी बार तकबीर पढ़नी चाहिए? जी इंशाअल्लाह मैं इसका भी जवाब अर्ज़ किया देता हूँ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि या रसूलल्लाह, ये जो हम क़ुरबानी करते हैं क्यों करते हैं? तो आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। तो दूसरा सवाल सहाबा ने किया कि इस क़ुरबानी के करने का हमें फ़ायदा क्या होता है? तो आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जानवर भी तुम अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करते हो, उस जानवर के जिस्म पर जितने भी बाल हैं, हर एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाते हैं। तो फिर सहाबा ने
سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کے بدن پر بال نہیں اون ہے تو اون کی تعداد تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ارشاد فرمائے کہ ہر اون کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے۔ تو یہ تو مختصراً دو روایات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ قربانی کے ایام مخصوص ہیں۔ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک قربانی کی جا سکتی ہے، اور ان 3 دنوں میں قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ آج کل بہت سارے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ جی غریب کی بچی بیٹھی رہ گئی، آپ جانور اتنا مہنگا خرید کے لے آئے اور اس کے بدلے کو صدقہ و خیرات کر دیا جاتا تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا اور وہ بہت زیادہ مفید ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو محض دین سے دور کرنے کے لیے اور ایک عمل سے روکنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، صدقہ و خیرات کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے، ہم وہ پورا سال کیوں صدقہ و خیرات نہیں کرتے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے یا غریب کی بچی کی شادی کرنے کے لیے یا اور دوسرے تیسرے معاملات میں ہمیں صرف دین کے ہی اعمال کیوں نظر آتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم چھری چلاتے ہیں؟ ہم اپنی اور خواہشات کو قربان کر کے غریب کی مدد کر دیں۔ 10 لاکھ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، 10 لاکھ کی گاڑی نہ رکھیں، 3-4 لاکھ روپے کی گاڑی رکھ لیں۔ 1 لاکھ روپے کا موبائل رکھا ہوا ہے، اس 1 لاکھ کے موبائل پہ جو آپ کام کرتے ہیں وہی کام 15, 20, 25 ہزار والے موبائل سے بھی ہو سکتا ہے، تو باقی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیں۔ تو یہ صرف اور صرف دین کے احکام پر ہی چھری چلانا یہی کیوں ضروری ہے؟ ہم اپنی خواہشات کے اوپر کیوں چھری نہیں چلاتے؟ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ قربانی کے ایام میں صرف قربانی ہے اور قربانی کا کوئی متبادل عبادت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اس حوالے سے کہ قربانی کس کو کرنی چاہیے، یاد رکھیے گا جو شخص بھی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہاں پر بھی ایک بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ جی گھر کا ایک بڑا جو سربراہ ہے وہ ایک قربانی کر دے، وہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی گھر کے اندر افراد صاحب نصاب ہیں ان سب کے اوپر علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ جتنے افراد ہیں اتنی ہی قربانی گھر کے اندر کی جائے گی۔ 4 افراد صاحب نصاب ہیں تو 4 قربانیاں ہوں گی، 5 ہیں تو 5 ہوں گی، 1 ہے تو 1 ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کا ایک فرد جو ہے وہ سب کی طرف سے قربانی کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شوہر علیحدہ صاحب نصاب ہے، بیوی علیحدہ صاحب نصاب ہے، بیوی کی علیحدہ قربانی ہے، شوہر کی علیحدہ قربانی ہے، لیکن بیوی شوہر کی قربانی کی ذمہ دار نہیں اور شوہر بیوی کی قربانی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ بیوی اپنی علیحدہ قربانی کرے، شوہر اپنی علیحدہ قربانی کرے، اور اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بتا کر اور اس سے اجازت لے کر پھر قربانی کرے، بصورت دیگر اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں اور ان جانوروں کی عمریں بھی اللہ کی طرف سے متعین ہیں، ان کے اندر کوئی رد و بدل اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو جانور اللہ تعالیٰ نے قربانی کے متعین کیے ہیں اس میں اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے۔ یہ وہ سارے کے سارے جانور ہیں کہ جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی جائز اور حلال جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی انڈے کی قربانی کر دیں، مرغی کی قربانی کر دیں۔ یاد رکھیے گا ایسی قربانی کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ جو جانور میں نے آپ کے سامنے بتلائے ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، ان جانوروں کی قربانی جو ہے وہ کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ان جانوروں کی عمریں بھی متعین ہیں۔ اونٹ اور اونٹنی کے لیے جو شریعت مطہرہ نے عمر کا تعین کیا ہے وہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اس اونٹ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا کے لیے جو شریعت نے ان کی عمر کا تعین کیا ہے ان کے لیے کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گائے، بکرا اور بکری جو ہیں اور بھیڑ اور دمبا وغیرہ، ان کے لیے کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو ان کی قربانی کرنا جائز
نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں جانوروں کی عمروں کے حساب سے بھی چل رہی ہیں، خصوصاً بکرا اور بکری کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ جی 1 سال کی عمر میں دوندہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دوندہ ہونا ایک علامت ہے، معیار نہیں ہے۔ معیار عمر ہے 1 سال کا ہونا۔ 1 سال کی عمر میں بعض بکرا بکری وغیرہ دوندے ہو جاتے ہیں اور بعض نہیں بھی ہوتے۔ تو اس صورت میں ہم جس سے جانور خریدیں اس کے قول کا اعتبار ہوگا، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیان اپنا دے دے کہ بھئی یہ جانور پوری عمر کا ہے، تو انشاءاللہ اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس بات کا یقین کر لینا ضروری ہے کہ جانور 1 سال سے کم کا نہ ہو۔ البتہ جو بھیڑ ہے، جسے ہماری پنجاب کی اصطلاح میں پیڈو بھی جس کو بولا جاتا ہے، اس کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ جانور 1 سال سے کم ہے لیکن 6 ماہ یا 6 ماہ سے زیادہ کا ہے، تو اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو وہ 1 سال کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے اور وہ 1 سال کا لگے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر وہ 1 سال کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے اور 1 سال کے برابر نہ لگتا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ صرف بھیڑ کے لیے ہے، اور وہ بھی کہ وہ 6 ماہ یا 6 ماہ سے زیادہ کا ہو۔ اگر 6 ماہ سے کم عمر ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جی یہ پکا کھیرا ہے۔ یہ اصطلاح ابھی چند سالوں سے ہی بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے اور رواج پا گئی ہے۔ جب اس کی تحقیق کی تو پتہ لگا جی پکا کھیرا اس جانور کو کہتے ہیں کہ بکرا یا بکری ہے، ابھی وہ 1 سال کا ہوا نہیں ہے، 1 سال کا ہونے والا ہے، تو یہ حضرات بیوپاری حضرات جو ہیں وہ اس کو پکا کھیرا کہہ کے بیچتے ہیں، اور لوگ غلط فہمی میں اس جانور کو بھی لے آتے ہیں اور اس کی قربانی کر لیتے ہیں۔ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ جانوروں کی جو عمر ہے اس کا بھی شریعت نے تعین کیا ہوا ہے۔ اب جب ہم جانور کو ذبح کر لیتے ہیں تو اب اس کی کھال کا مسئلہ آتا ہے۔ کھال کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ کھال یا تو اپنے استعمال میں لے آئیں یا کھال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے۔ اگر کھال کو بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اس کی قیمت کا بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ بنیادی موٹے موٹے سے چند مسائل تھے۔ میں نے تجرباتی طور پہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوا تھا، انشاءاللہ اگر اس میں ہمیں کامیابی ہوتی ہے تو امید ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ایک سوال معروف بھائی نے پوچھا تھا کہ تکبیر کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ تو تکبیر جو ہے وہ صرف 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، اور اتنے الفاظ کہہ لینا کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے۔ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہتے ہیں، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ صرف یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر سنت ادا ہو جائے گی۔ جانور کے ذبح کرتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی کم از کم 3 رگیں کٹنی چاہیے۔ 3 رگوں سے کم اگر کٹے گی تو پھر اس کی جانور کا کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایک ہمارے بھانجے صاحب ہیں راؤ سمد صاحب، انہوں نے پوچھا جی وائرس سے بچنے کے لیے بھی کوئی سنت طریقہ بتا دیں، کوئی ایسی آیت یا کچھ اور جو پڑھ کر ہم منڈی جائیں۔ تو اس میں گزارش یہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں، کوئی بھی اللہ کا ذکر ہو وہ اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ نقصان نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے بھی آج کل کچھ پوسٹ دیکھنے میں آ رہی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آئی ہیں، فیس بک پہ بھی پڑا ہے۔ 2 قسم کی رائے سامنے آئی ہیں۔ ایک رائے تو یہ آئی ہے کہ جی یہ جانوروں سے پھیلتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ایک صاحب نے پوسٹ بڑی خوبصورت لکھی تھی کہ یہ صرف انہی ایام میں آ کر ہی یہ چیزیں یاد کیوں آتی ہیں، اس سے پہلے یہ چیزیں ہمیں یاد کیوں نہیں آتی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت کوئی مخصوص طبقہ ہے اور مخصوص ان کی ایک ذہنیت اور مخصوص ان کی سوچ ہے کہ جب بھی کوئی دین کا عمل یا رکن اہل ایمان ادا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ایشو اٹھا دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ 24 گھنٹے جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، 24 گھنٹے ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو دور دراز کے علاقوں سے لے کر شہروں کے اندر آتے ہیں، بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے متعلق تو آج تک کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ ان کو کوئی وائرس لگ گیا ہے یا کوئی کانگو ہو گیا یا فلاں ہو گیا۔ تو یہ صرف انہی لوگوں
کے لیے کیوں یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ جی جو جانور خریدنے جائیں وہ ان باتوں کی احتیاط کریں. بہرحال بیماری ہو صحت ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ سے امان مانگنی چاہیے. اچھا جی, یہ سوال ہے قربانی کے ساتھ عقیقے کا کیا حکم ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ اگر بڑا جانور ہے, بڑے جانور میں ہم 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں, تو ان میں سے اگر ایک حصہ عقیقے کا بھی کر لیا جائے یا جتنے آپ نے عقیقے کرنے ہوں وہ کر لیے جائیں اور باقی قربانی کے کر دیے جائیں تو یہ کرنا بھی جائز ہے. اچھا جی, ایک سوال اور انس بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر جانور خریدنے کے بعد زخمی ہو جاتا ہے تو قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر جانور اتنا زخمی ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا, مثال کے طور پہ کہ اس کی ٹانگ کے اندر کوئی چوٹ لگ گئی اور اتنی شدید چوٹ لگ گئی کہ وہ اب اس پاؤں کو زمین کے اوپر رکھ نہیں سکتا ہے, رکھ کر چل نہیں سکتا ہے, تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا. یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اس کا دانت ٹوٹ گیا یا اس کا سینگ ٹوٹ گیا یا اس کا کان کٹ گیا, تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اس میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو کوئی ایسا شخص ہے جو پہلے سے صاحب حیثیت ہے اور اس نے قربانی کا جانور خریدا, تو اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے. لیکن ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے اوپر پہلے سے قربانی واجب ہی نہیں تھی, شوق میں اس نے کسی طرح پیسے اکٹھے کر کے پھر جانور خرید لیا, اب اس جانور کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا,